बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्वादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं जनाब तारिक मुनीर साहब एज एन एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी को CPEC के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या हुकूमती सतह पे कुछ राब्ते बिजनेस कम्युनिटी से किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और स्टूडियोज में हमने ज़हमत दी है, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सुहेल लाशारी साहब। आप साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। बहुत शुक्रिया लाशारी साहब, आपने वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया तारिक मुनीर साहब, आपने वक्त दिया। मैं आप ही से शुरू करूँगा जी। हस्ब मामूल पिछले हफ्ते की क्या डेवलपमेंट, एक बड़ी टाइम मैरी के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्या देख रहे हैं कि किस स्पीड से काम जारी है? बेसिकली अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पहुंच सके, लेकिन नेवी ने अपना पूरा वहाँ शोकेस किया कि जो पूरी वो नेवल फोर्स डेवलप कर रहे हैं, जो उन समुद्रों की हिफाजत के लिए जो लोग बहरी रास्तों से बहरी जहाज़ आएंगे और वापस जाएंगे उनकी कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए, और थ्रू आउट ये जो सड़क है समुद्र के साथ साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा जितनी बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहाँ पहुँच सके, वो अनफॉर्चुनेटली एक दिन पहले वो जहाज़ का हादसा हुआ तो तमाम ATRs ग्राउंड कर दिए गए, और कराची के वादर सेक्टर पे चूँकि चलते ही ATR हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुँच सके। लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेक्स्ट डे जाके तुरबत जो वो एक सेक्टर की सड़क कंप्लीट हो चुकी है उसका इफ्तिताह किया। लेकिन ओवरऑल ऐसे कई मराहल आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब रोज़ जाएंगे, फ़ौज की आला क़यादत रोज़ पहुँचेगी, चाइनीज़ क़यादत भी आएगी, कभी डिलेज भी आएंगे, लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये मुसलसल चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इसमें तेज़ी देखने में आ रही है। सुहेल लाशारी साहब, ये फरमाइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी किस नज़र से देख रही है CPEC को? देखिए, ओवरऑल तो CPEC डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए खुशाइन है, क्योंकि और कुछ नहीं तो इसने एक बिजनेस एक्टिविटी को जंप स्टार्ट दिया, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अगर CPEC पाए तकमील को आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता है, और गो ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो 15 सालों में आनी है जो $46 बिलियन है, 15 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। हम समझते हैं कि इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए, और अगर इसमें ईरान भी शामिल होता है, रशिया भी शामिल होता है CPEC में जो हम चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइन होगा। और जो पाकिस्तान के अंदर अपनी खामियां हैं, जैसे गैस नहीं है तो वो पूरी हो जाएगी, बिजली नहीं है तो वो पूरी हो जाएगी, और फिर इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जोन्स लगेंगी उसमें से भी हम समझते हैं कि बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। मगर इसमें एक बात ज़रूर देखने वाली है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इसमें क्या फ़ायदा होगा चाइनीज़ के अलावा। असल बात तो यही है, क्योंकि इस वक्त जिन शराइत पे चाइनीज़ को काम दिया जा रहा है, अगर उन्हीं शराइत को ऑफर किया जाए कि पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट करे। मगर इस वक्त हो ये रहा है कि मुझे खुद अपने ज़राए से इल्म है कि जो फसाईवाल के करीब इनका पावर प्लांट लग रहा है उस पे 23,000 चाइनीज़ एम्प्लॉयड हैं और पाकिस्तानी सिर्फ 2,000 एम्प्लॉयड हैं। तो कहने का मतलब है कि वे जो एक ख्वाब हमें दे रहे थे कि जी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी पाकिस्तान में, वो चाइनीज़ अपने मैनेजर लेके आ रहे हैं, अपने टेक्निकल स्टाफ लेके आ रहे हैं, और जो हमें एक नो हाउ की ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो बुद्धिजीवी कम है। तो लेकिन उसमें ये नहीं लगता कि हमारे पास शायद उस हिसाब से तैयारी नहीं है, या हमारे पास उस कैलिबर के शायद अभी लोग नहीं है? वो एक हद तक आपकी बात बजा है, मगर उस पर भी हुकूमत बड़ी तेजी से काम कर रही है। टेफ्टा और दूसरे जो हमारे अदारे हैं ट्रेनिंग वाले, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है ना जी, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज का भी फर्क होता है ना। चाइनीज टेक्नोलॉजी फर्क है यूरोपियन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, और कुछ वो लेके भी वो प्लांट्स आ रहे हैं, पावर प्लांट्स जो उधर से उतार के इधर लेके आ रहे हैं, तो हमें बंदों को साथ लगाना बड़ा जरूरी है, ताकि हम एक तो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन के लिए, और एक हमारे जो लेबर और मैनेजर और इंजीनियर स्टाफ है वो भी इनके साथ लगे, ताकि हम भी वो टेक्नोलॉजी सीखें और हम भी उसी तरह से काम कर सकें जैसे कि चाइनीज कर रहे हैं। और असल बात यह है कि होना तो सुली तौर पर ऐसे जैसे हर मुल्क में होता है कि आप एक कफील देते हैं कि जब तक वो नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। इनको ये चाहिए था कि एक पाकिस्तानी या कंसोर्शियम ऑफ पीपल साथ मिलकर चाइनीज का काम करते, ताकि हमें भी उसका फायदा डायरेक्टली पहुंचता।
اب تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہمیں آئے گا نا جی. تو ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے بزنس کمیونٹی، جیسے کہ میں لاہور چیمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کہ ہمیں بھی انہی شرائط پہ انہی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے. اور یہ پروجیکٹ بے حد اچھا ہے، اور اس میں انڈسٹری لگنی ہے، اس میں بجلی آنی ہے، اس میں ریلوے تک کا پرابلم ہے، ایون آپ کو گوادر میں صاف پانی ملے گا، وہ ریورس آمرسس کریں گے، ادھر ٹورزم بڑھے گی. اور اگر ایئرپورٹ ابھی شروع نہیں کیا، لینڈ ایکوائر ہو گئی ہے اور اس کی ارتھ ورک شروع کر رہے ہیں، یہ بڑا ایئرپورٹ بن جاتا ہے تو یہ دبئی ٹائپ ایک آپ ٹورزم ہب بھی اس کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو سمندر ہے وہ بہت سرین ہے، بہت صاف پانی ہے، اس میں کوئی چھل کراچی والی نہیں ہے. آپ ایسے ہی لگے گا آپ مالدیوز پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کو اصل بات وہی ہے کہ اگر ہم اس خواب کو اسی طرح امپلیمنٹ بھی کر سکے جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت ہے. اور میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بار بار جا رہے ہیں، خود اوورسی اس کو کر رہے ہیں. دس از اے ڈریم پروجیکٹ، اور اگر ہم نے اس کو کر لیا، ہمیں کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرنی، چاہ بہار کے ساتھ بھی کمپٹیشن نہیں کرنی ہے. کمپٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ اپنا کام بہتر کریں، آپ آگے نکل جاتے ہیں، ہم کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، تاکہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر اس کا کوئی لنک بن جاتا ہے چاہ بہار کا اس کے ساتھ، تو انڈیا کے لیے بھی شاید یہ آج کی ایک خبر تھی کہ شاید انڈیا بھی اس میں انٹرسٹ لے لے اور وہ بھی سی پیک کا شاید حصہ بن جائے اگر یہ سلسلہ ادھر سے جڑ جاتا ہے. دیکھیے آپ کی بات بہت سمجھتا ہوں کہ مدبرانہ ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات بنانے ہیں تو ان کی یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ اور بزنس کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب ان کے بھی سٹیک ہمارے ساتھ انوالو ہو جائیں گے تو ان کا بھی جو ایک اگریشن کا ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جائے گا. اور ابھی انڈیا نے صرف چاہ بہار میں فیتا ہی کاٹا ہے، ابھی وہ کام کوئی نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میں ایک ہفتہ ہوا ایران سے ہی ہو کے آیا ہوں. مگر ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں اور ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو ایک جو فضا پیدا ہوئی ہے متعدی کی انڈیا کے ساتھ، وہ بہتر سے بہتر ہو تاکہ ہمارے بڑے مسائل بھی حل ہو سکیں. بالکل صحیح بات ہے. طارق منیر صاحب، جس طرح یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے دعوے کیے کہ ہم انرجی کرائسس کے اوپر قابو پا لیں گے، پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں، یہ 90 دن کی بات نہیں ہے، پھر یہ 6 مہینے کی بھی بات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دین ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ چل پڑا سی پیک کے حوالے سے اور یہ انرجی کے پلانٹس لگ رہے ہیں؟ ادروائز اس پہ قابو پانا شاید ان کے بس کی بات نہیں تھی. ایک تو جی الیکشن کیمپین کے دوران جب آپ کو سلوگن دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا حقیقت سے دور ہوتا ہے. وہ کہہ دینا کہ 90 دن میں یا 6 ماہ میں ختم کریں گے ایک ایسا مسئلہ جو پچھلے 30-40 سال سے تیار کیا گیا اور پچھلے 10-15-20 سال اس پہ کام ہی نہ کیا گیا، اس کو 6 ماہ میں نہیں کیا جا سکتا. اور ڈیفینیٹلی غیب سے امداد آئی ہے، بیکاز اس طرح کے کیش فلوز نہ آتے اور اس طرح کی ٹیکنیکل سپورٹ اور نو ہاؤ نہ آتی تو شاید ہمیں دقت ہوتی. اور انٹرنیشنلی جو ہماری صورتحال ہے، اگر ہم خود سے اس طرح کے پروجیکٹس کرنے جاتے تو ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی نہ ملتی، بیکاز جو بدی کی طاقتیں پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں فائنینشلی اور اکنامکلی بھی سکویز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جو لاشاری صاحب نے فرمایا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پہ غور کرنا چاہیے، تو میں یہاں ان کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بزنس مین یہ بات کرتا ہے تو خدا را اس کی کمزوری نہ سمجھیں. وہ کوئی انڈیا سے گھبراتا یا ڈرتا نہیں ہے. ایک بزنس مین اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہے، اور حالت جنگ میں شاید آپ کو وہ پہلی صف میں کھڑا نظر آئے گا، لیکن آپ اس کو ایک جنگی چال سمجھیں، ایک اسٹریٹجی کا حصہ سمجھیں کہ اگر آپ نے دشمن کے ساتھ تجارت کر لی، اس کے ساتھ لاکھوں اربوں خربوں کے کمٹمنٹس ہو گئی، تو پھر وہ 100 دفعہ آپ پہ حملہ کرنے سے، آپ پہ نقصان کرنے سے پہلے سوچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہمارے بدقسمت پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی ہے، کیونکہ تھوڑا سا وہ بزنس بیک گراؤنڈ کے ہیں، تو اکثر ان کی جو اسٹریٹجی اور چال ہوتی ہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ شوٹ ڈاؤن کر دی جاتی ہے اور ہم فوری طور پہ ان کو محب وطن سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور انڈیا بھی سی پیک کا حصہ بنے گا ہی بنے گا جی، بھلے اس کو 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں. آج سے 6 ماہ پہلے رشیا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، تو آج الحمدللہ رشیا ہے، ایران قریب آ رہا ہے، ٹرکی قریب آ چکا ہے. تو اس طریقے سے یہ ملکوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ پاکستان اور لاشاری صاحب، پاکستان اور چائنا کی جب فورسز مل کے دفاعی امور سارے انجام دیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر اور کوئی چانس ہوگا نہیں. میں آگے بڑھوں گا جی کہ یہ ایک عام تاثر پایا جا رہا ہے بزنس کے حوالے سے کہ چائنا کی پروڈکٹس کو یا چائنا کو کمپیٹ کرنا پاکستان میں رہتے ہوئے پاسبل نہیں ہے. کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
آپ کو شاید علم ہو کہ لیبر جو چائنا کی ہے وہ بتدریج مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت جو پاکستانی لیبر سے وہ کم از کم 4 گنا مہنگی وہاں کی لیبر ہے، اور وہ اسی لیے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں. اور چونکہ چائنا کا سکیل اتنا بڑا ہے اور وہ اس کو اور مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو مزید منڈیوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے یہ سوچا گوادر ان کی جو 13th 5 year پلان ہے اس کی میں یہ شامل ہے. چائنا کے اپنے دیکھیے پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ اتنی کریٹیکل ہے کہ چند لوگوں کو سمجھ آتی ہے اور چند لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ جو راہداری ہے یہ پرانا بھی سلک روٹ تھا اور اب اس سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی ہے اس ماڈرن ورلڈ اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں. تو چائنا کو ایکسپینڈ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور چائنا سمجھیں ایسا ہے کہ آپ کا جو رشیا تھا وہ بھی وارم واٹرز میں آنا چاہتا تھا، مگر وہ زبردستی آنا چاہتا. بالکل صحیح بات ہے. اس پہ بات کریں گے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل لاشاری صاحب. لاشاری صاحب بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ وہ زبردستی آنا چاہ رہا تھا، تو اس طرح تو کوئی میں وہی بات کر رہا ہوں. اور پھر چائنا نے آپ کے ساتھ عرصے دراز سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آپ کے مشکل وقتوں میں بھی کام آیا، اور اس وقت بھی چائنا کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بھائی چارہ اور جس کو آپ سمندر سے گہرا اور آسمانوں سے اوپر کہتے رہے، وہ کہہ کے آپ کو اس جگہ پہ لے آئے کہ آپ نے پلیٹ پہ رکھ کے گوادر ان کو دے دیا. اسٹریٹجی ٹھیک ہے، مگر اس کا جو آپ کو امیڈیٹ افیکٹ اس وقت بھی پہنچ رہا ہے وہ پولیٹیکل زیادہ ہے دین اکنامیکل. بالکل پولیٹیکلی ناؤ چائنا از ایٹ یور بیک. بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت بڑا جائنٹ آپ کی بیک پہ آ گیا ہے، جو کہیں بھی آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، چاہے یو این او میں ہو رہی ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو رہی ہو، چاہے کہیں ہو رہی ہو، they can veto and bog the other party down. اسی لیے ہمیں آج ہمت ہو رہی ہے، ہم یہ سڑکیں بنا رہے ہیں، وہ سڑکیں جس پہ ہمارے جہاز لینڈ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں ایز انجینئر، میں جب آج سے 30 سال پہلے ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا تو امریکہ واز اگینسٹ کہ ایسی کوئی سڑک بنے، کیا کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن آف دی آرمی ہے وہ تیز ہو جائے گی. اب دور فرق ہو گیا، اب انہی سڑکوں پہ آپ جہاز اتار رہے ہیں. تو یہ کہنے کے لیے میں کہوں گا کہ چائنا پولیٹیکلی آپ کو بہت بڑی فیور دے رہا ہے. یہ اکنامیکل فیور تو وہ واپس لے جائے گا اور ہم سے 6 گنا زیادہ لے کے جائے گا ان دا ٹائم ٹو کم. مگر پولیٹیکلی فیور آپ کو بہت زیادہ مل رہی ہے اس میں. مگر میں نہیں سمجھتا یہ کوئی آسان ہے، کیونکہ بزنس کا بھی آسان نہیں ہوتے، نہ کوئی فیور ہوتے ہیں. انہوں نے بھی کمانا ہے، ہم نے بھی کمانا ہے. مگر اصل کام کرنے والا یہ ہے کہ پاکستانی انٹرپرینیور، پاکستانی بزنس مین، پاکستانی انجینئر ان سے فائدہ اٹھائے. صرف پیسے ہی نہ کمائے، فائدہ اپنی عقل سے اٹھائے تاکہ ان میں وہ شامل ہو. ہمارے انجینئر بھی اس تک پہنچے، ہمارا لیبر بھی اس تک پہنچے، اور ہم ان سے جو ٹیکنالوجی میں ایک دم آگے نکل گئے. ہمیں کیونکہ یہ پرانے دور میں جب کراچی کا حبیب بینک بنا تھا تو یہ چائنیز دیکھنے آئے تھے کہ پاکستان نے اتنی ہائی رائز بلڈنگ کیسے بنا لی ہے. آج چائنا میں آپ جائیں، ہائی رائز یہ بچہ لگتا ہے اس کے آگے. تو ہم جس طریقے سے پیچھے رہ گئے اپنی کشمکش میں، تو چائنا سے اب ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کام کیسے کرنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے. پیسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہی رہے گا. بالکل صحیح بات ہے. ایک بات ابھی آپ نے خود فرمائی کہ وہاں پہ لیبر کاسٹ زیادہ ہے اور اس لیے وہ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں. اگر لیبر کاسٹ وہاں پہ زیادہ ہے اور وہ یہاں آ کے یہاں کی لیبر کو استعمال کریں گے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے لوگوں کو روزگار ملیں گے؟ بالکل. دیکھو جی، ان کا جو سوچ وہ یہی ہے کہ تقریباً یہ اوور دا ٹائم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 لاکھ جابز کریٹ ہوں گی. ٹائم لگے گا نا جی، کیونکہ ہم تو پاکستانی عادت ہیں کہ بس جلدی سے کام ہو جائے، ورنہ کام نہیں ہے. جیسے پرائم منسٹر نے کہا 6 مہینے میں بجلی دے دیں گے، ہم تو زیادہ فٹافٹ ہو جاؤ. فٹافٹ کوئی کام نہیں ہوتا، ایون سانس لینے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ہم اس ٹائم کی کیلکولیشن غلط کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ود دس چائنیز ٹیکنالوجی، کیونکہ وہ بھی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو، ہمیں وہ ٹیکنالوجی ملے، ہم اس سے سیکھیں، ہم اپنے مینیجرز اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو بھیجیں اور وہ دیکھ کے آئیں کہ کیسے کام ہوتا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. تو تبھی ہمیں
اس کا فائدہ پہنچے گا. ہمیں صرف کرمس نہیں چاہیے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں چاہیے. وی شوڈ بی انگیج اینڈ انوالو ان دی ایکٹیویٹیز آف کنسٹرکشن اینڈ ایوری تھنگ ایلس. طارق میر صاحب کیسے میں اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا جی کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے چائنیز کمپنیز کے اگینسٹ کمپیٹ کرنے کے, جس طرح پاکستان میں بڑے میگا پروجیکٹس آئیں گے ان کے اوپر بڈز کرنا ہوگا, تو بجائے آپ ان کے اگینسٹ کمپیٹ کرنے کے آپ ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, آپ ان کے لوکل پارٹنر بنیں, لوکل ایکسپرٹیز, لوکل نو ہاؤ پرووائڈ کریں, وہ آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہوگا بزنس کمیونٹی پہ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی کوئی کفیل کا کانسیپٹ ہوتا ہے. چلو پاکستان میں وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں کیا جا سکتا, تو کوئی ایک بزنس ماڈل ایسا ڈیولپ کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ کوئی پابندی ہو یا کوئی ریکوزٹ ریکوائرمنٹ ہو کہ جو بھی کوئی چائنیز کمپنی آپریٹ کرے گی وہ 20% لوکل بندے رکھے گی, وہ 10% ٹیکنیشین جو ہے وہ رکھے گی. اگر آپ اس طرح کی پابندی نہیں لگائیں گے تو آپ اگلے 5 سال بعد دیکھیں گے کہ اگر وہاں پہ جو انڈسٹری یا جو ٹریڈنگ ہاؤسز ان کے بنے ہیں اس میں اگر 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت تھی تو 9,99,999 چائنیز ہوں گے اور ایک پاکستانی ہوگا جو شاید انٹرپریٹر ہوگا. لیکن اگر آپ کو بزنس ماڈل بنا لیں گے جو ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو, جو ان کو بھی انسینٹیوائز رہے کہ وہ یہاں آتے رہیں, تو جہاں ہمارے لوگ بھی ایڈ ہوتے رہیں, بیکاز ہماری تو بڑی تھوڑی آبادی ہے نا جی. وہاں سے اب ایک خام تخمینہ ہے کہ لاہور میں اگلے 2 سال میں 10 لاکھ چائنیز ہوں گے, تو اگر وہ 10 لاکھ ہمارے 4-5 لاکھ کو ساتھ سمیٹ لیتے ہیں اور انوالو کر لیتے ہیں بزنس ایکٹیویٹی کے اندر, تو لاہور کے لیے یہ بڑا اچھا ہے, بڑا خوش آئند ہے. اسی طریقے سے باقی شہروں میں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس حوالے سے لاشاری صاحب کوئی حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کے معاملات کو سیٹل کیا جائے اور کچھ اس طرح کے شیکس بنا دی جائیں کہ جس میں چائنیز کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکے؟ دیکھیے ابھی تک اکثر لوگوں کو تو سی پیک کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کچھ انوالوڈ ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں, لوگ احسن اقبال صاحب سے, منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, دوسروں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا, اور ابھی بھی اس کو حش حش یا سیکرٹ رکھا جا رہا ہے. جی, صوبے جھگڑ رہے ہیں آپس میں. تو یہ اس کو اب دیکھیے کمپیوٹر کا دور ہے, اب انٹرنیٹ کا دور ہے, اب کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے لوگ اٹھا لیتے ہیں چیز کو. اس کو اوپن اپ کرنا چاہیے, پبلک کو بتانا چاہیے, اور یہ چونکہ بانی پبلک کے لیے رہا ہے, اگر پبلک کو کوئی ہم یہ دیتے ہیں ووٹ کے علاوہ تو وہ ان کو بتائیں کہ یہ کیسے ہم کر رہے ہیں. اور جو بھی روٹس ہیں, دیکھیے ویسٹرن روٹ پہ سارے لوگوں نے شور مچایا کہ جی اس کو نہیں کر رہے. جو میرے علم میں وہ اسی لیے تھا کہ چائنیز اس وقت گوادر کو دیکھ رہے ہیں. their focus is on گوادر and not in افغانستان اور بیونڈ the Central Asian countries. ان کو خیال تھا کہ یہ روٹ فیز 2 میں چلا جائے گا, یہ فیز 1 میں بتائیں گے. وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس لیے اس روٹ پہ اتنی ابھی کام نہیں ہو رہا, اس روٹ پہ کام ہوگا. مگر اس پہ پھر آپ کو پتا ہے شور شرارہ مچتا ہے, سٹرائکس ہوتی ہیں یا اور کوئی بدمزگی پیدا ہوتی ہے, تو آپ پھر بتانا شروع کرتے ہیں. سو اس کو کلیئر کریں اور اس میں بتائیں کہ جی پاکستانی کتنے انوالوڈ ہوں گے, پاکستان کون لگائے گا. دیکھیے پاکستانی بزنس مین کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی چائنیز کے ساتھ مل کے, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ چائنا کا بینک لون دے رہا ہے, ان سے لون لے کے یہاں پہ کام کریں, جوائنٹ وینچر ہو, چاہے 2 آنے 4 آنے کی حصے داری ہو پاکستانیوں کی. مگر یہ بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ تو پھر یہ جو ہے نا, یہ اکنامک کولونائزیشن ہو جائے گی. بالکل میرے فکرے پہ آپ غور کریں, بالکل ٹھیک, یہ اکنامک کولونائزیشن ہو جائے گی. اور اگر اس سے بچنا ہے آپ نے تو پھر آپ کا بندہ اس میں انوالوڈ ہونے چاہیے. اسی شرائطوں پہ پاکستانیوں کو بھی کام دیں. نہیں لیتا تو اور بات ہے, بٹ لیٹ اٹ بی اوپن. لوگ آئیں اور نہیں آتے تو ان کی مرضی ہے. مگر بدقسمتی پھر بھی یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان کے پاس وہ کیپیبلٹی, وہ کیپیسٹی, اس طرح کے پروجیکٹس کی ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کے دروازے پہ نوک ہو رہا ہے مگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں اس کا خود عینی شاہد ہوں کہ مجھے بلایا گیا اسلام آباد میں, اس پہ بات کی گئی کہ جی چائنیز کہہ رہے ہیں پروجیکٹ تو دیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بلیو می, بالکل there was a general who was looking after, ابھی ان کو ریپلیس کیا کسی اور نے. he was the coordinator. اور وہ ہم نے چیمبروں سے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یار پروجیکٹس تو بتائیں, وہ پوچھ رہے ہیں چائنیز کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی اور اس خبر کی تائید بھی ہوئی, ایک دوست نے تائید بھی کر دی, وہ بھی ذرا لنک رکھتے ہیں حکومت سے, کہ چائنا نے کوئی 826 آئٹمز کی ایک فہرست جاری کی ہے پاکستان کو کہ اگر پاکستان اس کی مینوفیکچرنگ کرے تو یہ ساری کی ساری ہم اٹھا لیں گے. ایسی کوئی خبر آپ تک ہے یا وہ کوئی آپ کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی
ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی انہوں نے کہا کہ، مگر دیکھیے بائی بیک تو ہوتا ہے نا، امریکہ بھی آپ کو کہتا رہا ہے کہ بائی بیک. اگر یہ ہے تو اس کو سامنے کس وجہ سے نہیں لایا جا رہا؟ بہت سی چیزوں کا جی جواب میرے پاس نہیں ہے. جس طرح کوئی مصلحت ہے اس میں کوئی مصلحت ہے جو حکومت ہی سمجھتی ہے کہ اگر اس میں کوئی حقیقت اور صداقت ہے، کیونکہ ہم ہر سرکل جہاں سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے خبر آتی ہے ہاں جی کوئی لسٹ ہے جو حکومت کے ایوانوں میں یا کہیں سرکولیٹ کر رہی ہے اور گردش کر رہی ہے، اور وقت آنے پر وہ ریلیز کی جائے گی کہ جن آئٹمز میں چائنیز نے کنسرن شو کی ہے کہ جی اگر یہ پاکستان میں پروڈیوس کی جائیں اچھے ریٹس پہ تو یہ ہم لامحدود تعداد میں اٹھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. بیکاز ظاہر ہے جب وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو کوئی تو ان کا گیم پلان ہوگا نا. وہ ویسے تو نہیں چلے آ رہے کہ یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے ہم ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی تو ایسی را مٹیریل ہوگا جو یہاں پہ سستا ہوگا، کوئی تو ایسی ایکسپرٹیز ہوگی، کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو ان کو بہتات میں چاہیے ہوگی. وہ انفارچونیٹلی بہت گیپ ہے جی. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے ہمارے چیمبرز جو ہیں وہ لڑ جھگڑ کے حکومت کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ہماری بات سن لو، یہ بھی رائے لے لو، یہ بھی رائے لے لو. اور جب بجٹ آتا ہے تو وہ خاصا مختلف ہوتا ہے ان کی آراء کے. سم آف دی ادر جو بزنس کمیونٹی ہے جو ایک عام بن سکتی ہے، جو ایک طاقت کا سرچشمہ بن سکتی ہے کسی ملک کے لیے، اور خاص کر سی پیک کے لیے. مطلب سی پیک پہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہراول دستہ ہے، سی پیک میں کام کر رہی ہے. تو جس دستے کی قیادت لاشاری صاحب کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اگر آپ ان کو موبلائز کریں، آپ ان کو بتائیں صحیح معنوں میں کہ جی ہے کیا، کرنا کیا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں چائنا نے $40 بلین پلیج کر دی ہیں. تو یہ ایک سٹنگ میں، یہ آپ کراچی چیمبر بلا لیں، لاہور کا، اسلام آباد، فیصل آباد، تو یہ $400 بلین پلیج کر کے اٹھیں گے وہاں سے. لیکن وہی بات ہے کہ کسی کو پتا تو چلے جی کہ ایکچولی ہے کیا پروجیکٹس ریکوائرڈ ہیں، کس سمت میں جانا ہے، ڈائریکشن کیا ہے. لیکن انشاءاللہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی، لیکن تھوڑی مشکلوں سے تھوڑے لڑ جھگڑ کے. ہم تو بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے اور اس حوالے سے. آپ چونکہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا وہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال، کوئی ہلچل نظر آتی ہے؟ کوئی سی پیک کے لیے کوئی خاص کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہو جو اس کے اوپر بریفنگ دے، جو لوگوں کو موبلائز کرے، یا حکومت کی طرف سے کچھ نمائندے آپ کے پاس آتے ہوں یا آپ کو بلاتے ہوں کہ جی آپ یہ چیز ساری آ رہی ہے، اس کے لیے آپ اپنی تیاری کریں؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. سی پیک کے حوالے سے حکومتی ادارے بھی ہمارے پاس آگے بریفنگ دے رہے ہیں، مگر وہ وہی نالج دے رہے ہیں جو ایک کامن نالج ہے، جو اخباروں میں اور ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ ان ڈیپتھ نالج وہ نہیں دے رہے. جہاں تک لاہور چیمبر کا تعلق ہے، اس نے اپنی کمیٹی بنائی ہے، پہلی دفعہ سی پیک کبھی آیا. اس کے اوپر بھی ہماری توقع یہی ہے کہ بھی ہمیں ان ڈیپتھ بتائیں، تاکہ بزنس مین، دیکھو ایک دم سے تو بزنس نہیں سوچتا نا، اس کو بھی اپنے فائنینسز دیکھنے ہوتے ہیں، اپنی فیزیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے. اس کو بنانے میں بھی 1 سال 2 سال لگ جاتے ہیں کہ چائنیز یا سی پیک کیا آفر کر رہا ہے. جب وہ آفر ہی نہیں پتا ہوگی تو پھر وہ تو دھکا ہی کھائے گا نا جی. کبھی کسی کے پاس جائے گا، کبھی کسی کے پاس جائے گا، پھر الٹیمیٹلی وہ انٹرسٹ لوز کر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس لسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لسٹ سر عام اس لیے نہیں ہوتی ہے، جو اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں انسائیڈ انفارمیشن. جن کے پاس وہ انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا، وہ پہلے اپنے پروجیکٹس چنتے ہیں، عوام تک آنے نہیں دیتے. یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور جب تک اس کا وہ نچڑ جاتی ہے اور کچھ چیزیں چند رہ جاتی ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں اچھا جی یہ چیز ہے. اور اس میں سے اصل جوس ہوتا ہے جن کو وہ انر انفارمیشن ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لا دس از انلیگل، جس کے پاس اندر کی انفارمیشن ہو، کیونکہ اندر کی انفارمیشن تو حکومتوں کو ہی ہوتی ہے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کاروبار نہیں کر سکتے. تو ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ سارا پاکستان ہے، مطلب کہ اتنی ایوینیوز ہیں، 1-2 ایوینیو رکھ بھی لو بھائی، کوئی بات نہیں ہے، مگر باقی تو بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اور ہمیشہ جب آپ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں تو آپ کا دسترخوان بڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب کو دیں، سب کھائیں، سارا پاکستان کھائے، انجوائے کرے اور ترقی کرے. تو یہ جو انسائیڈ انفارمیشن دبا کے رکھنے والی بات ہے نا، یہ وہی بات ہے طارق میر صاحب کہ وہ جہاں سے سڑک نکلنی ہوتی ہے پہلے وہ بائنگ کر لی جاتی ہے وہاں کی ساری زمین، اور اس کے بعد سڑک وہاں سے اناؤنس کی جاتی ہے کہ یہاں سے نکلنی ہے. سر دیکھیں 2242 کلومیٹر ہے حجراب سے لے کر گوادر تک، اور واپسی بھی 2242، یہ 4500 کلومیٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی پالیسی آ جانی چاہیے
کہ اس پہ جناب ہمیں اتنے پیٹرول پمپ ریکوائرڈ ہیں، اتنے سروسز ہیں، اتنے ہمیں بیچ میں ہوٹلز ریکوائرڈ ہیں. 80,000 ٹرک یہ کہتے ہیں جی 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد روزانہ آئے گا. تو آج وہاں کوئی جا کے زمین خریدے گا، ڈیو ڈیلیجنس کرے گا، پیٹرول پمپ لگانا شروع کرے گا، ہوٹل بنانا شروع کرے گا، یا سروس ایریا ایک گورنمنٹ سے لیز کر کے اس 10، 20، 50 ایکڑ جگہ کو ڈیولپ کرے گا کہ اس میں ایک موٹیل بنائے گا یا کچھ کرے گا. کیونکہ وہ جو کنٹینرز یا ٹرالرز وہاں سے آئیں گے وہ ایک دن میں گوادر نہیں پہنچ جائیں گے، وہ 3-4 دن کا رستہ ہوگا. رستے میں وہ رکیں گے بھی، وہ خراب بھی ہوں گے، وہ بیمار بھی ہوں گے، وہ کھانا بھی کھائیں گے، وہ سب کچھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا بڑا کوانٹم ہے اس کا سی پیک کا، ہم اتنے بڑے کوانٹم کو ہینڈل کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں رہے اور تیار بھی نہیں ہو رہے اور وہ کر بھی نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک منسٹری ڈیڈیکیٹڈ ہونی چاہیے اس کے لیے، جو اس کے اوپر دن رات کام کریں، جہاں ہنگامی بنیادیں ہوں، جہاں چھٹیاں کینسل ہوں، جہاں ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ لوگ ہوں اور وہ اس کو لے کے چلیں. اور یہ جو کنفیوژنز کریٹ ہو رہے ہیں، دیکھیں نا جی، آپ کیا میسج دیتے ہیں چائنا کو جب ایک صوبے کا چیف منسٹر بیان دیتا ہے اور اس کا جواب چائنیز امبیسڈر دے رہا ہوتا ہے. ایک صوبہ کہتا ہے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں بتا نہیں رہے، ہماری سڑک نہیں بن رہی، ہمارا نہیں بن رہا. تو لاشاری صاحب نے سمپلی سمجھایا ہے کہ بھائی پرائرٹی پہ ہے کہ جی اس کو بنا کے چالو کرو، کام سٹارٹ ہو، نمبر 2 پہ یہ روڈ، نمبر 3 پہ یہ روڈ، پہ سارا لنک ہو جائے گا. راتوں رات تو ہونا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. مجھے دیکھیں میں ایک سیکنڈ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سر مجھے بریک سے واپس آنے کے بعد کرتے ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب، جناب سہیل لاشاری صاحب. سہیل لاشاری صاحب، کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اسی پراپر طریقے سے اور صحیح ہینڈل کیا جا رہا ہے یا کہیں مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے مفادات کے ساتھ؟ دیکھیے پاکستان کے مفاد میں تو یہ ہے ہی ہے، وہ تو خیر میرے نہیں خیال کو کوئی مس ہینڈلنگ ادھر ہو رہی ہے، مگر بزنس کمیونٹی کو بڑی کلیئر پکچر نہیں دی جا رہی، جس وجہ سے ابھی تک جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں ہی ہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے، ہم نے کب انویسٹ کرنا ہے اور کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. دیکھیے ان کا ارادہ ہے کہ اس وقت 2 پورٹس ہیں ساری جو آپریشنل ہیں، یہ 13 پورٹس بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ چائنیز وہاں پہنچ چکے ہیں، چائنیز نے جو اپنا ایریا ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ سڑکیں وہاں بن گئی ہیں، مین روڈ بن گئی ہے، مین جناح روڈ بن گئی ہے. سو تھنگز آر موونگ. جیسے آج سے 10 سال پہلے گوادر پہ لوگوں نے کروڑوں روپے اپنے ضائع کیے اور وہاں مٹی کا مٹی رہا، اور میں بھی دیکھنے گیا تھا اس دور میں. تو اب میرے خیال میں وہ چائنیز کے آنے سے وہ حالت نہیں ہوگی، بٹ اسٹل لاٹ آف کلیئرٹی از ریکوائرڈ. اور اس پہ بزنس کمیونٹی کو، جیسے میر صاحب نے بھی کہا، بلا کہ ان کو آفر کریں کہ بھی یہ پروجیکٹس ہیں، آئیں اور یہ 46 بلین دے رہے ہیں ان 15 ایئرز میں بھی ہم اتنے پیسے 5 سالوں میں دے دیں، اور ہم کہیں کہ ہم یہ پروجیکٹ لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بجلی کا بحران اس سے بند ہو جانا اور اس سے بزنس کمیونٹی نے خوش ہونا ہے کہ چلو بھی ٹھیک ہے، انٹرپٹڈ سپلائی آ رہی ہے، انڈسٹری لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. مگر ان کو بتائیں تو صحیح نا، کیونکہ اگر اب اس ملک میں لیول آف ٹرسٹ بہت لو چلا گیا. جی ایس پی پلس والا حال تو نہیں ہوگا؟ جی ہاں، یہی میں پہلے کہنے والا تھا کہ جی ایس پی پلس پہ ہم نے بہت سا شور مچایا کہ مل گیا، اور ہمارے اویئرنس یہاں تھی کہ صرف یہ چند آئٹموں پہ منحصر ہے، جبکہ وہ 1000 سے زیادہ اس میں آئٹمز تھے. ہم نے اس پہ سیمینار کرائے، لوگوں کو بتایا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں ان پہ ٹیرف کم ہوا ہے یورپ میں اور آپ بھیجیں. اس کو صرف یہ خیال تھا کہ بس ٹیکسٹائل ہے، لیدر ہے اور بس ایسی چیزیں ہی ہیں، مگر ایسی نہیں تھی. آپ کا میٹ، آپ کا فلاورز، آپ کے، میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے آئٹم تھے جو آبویسلی نان ٹریڈیشنل ہیں، مگر وہ تھے اس میں اور ہم اس پہ کام کر سکتے تھے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ اس کا ڈھول ضرور بجائیں، مگر ساتھ ساتھ اس پہ کام ضرور کریں. یہ کہہ دینا کہ چائنا نے مہربانی کر دی، احسان کر دیا، میں اس کو نہیں مانتا. آپ اپنے کام کریں. کس قسم کا کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس وقت انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر کے ان پہ کام شروع کر دینا چاہیے، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کری. جیسے میر صاحب نے بھی کہا کہ انفراسٹرکچر کا جو یہ زونز ہیں، اکنامک زونز، ان کے لیے اسپیشل علیحدہ ایک کمپنی ہونی چاہیے جو صرف اس کو چیک کرتا ہے. کہ جب تک آپ مائکرو مینج کو نہیں کریں گے
یہ کام ہونے والا نہیں ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے الحمدللہ چائنیز ہیں وہ شاید آپ کو ادھر ادھر نہ جانے دیں, مگر چونکہ ہماری عادت ادھر ادھر جانے کی ہے تو ہم ٹائم ویسٹ کریں گے. تو اس لیے ہمیں ہر ایک جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کا اپنا علیحدہ مینیجر ہو اور اس کی رپورٹنگ ہو اور ہر ہفتے پتہ چلے کہ اس پہ کیا پروگرس ہوئی اور ہم کہاں پہنچے. خالی یہ ڈھول بجانا کہ جی 46 بلین آ گیا, اور ابھی دیکھیں آئے ہوئے بھی 6 مہینے سال تو ہو گئے, ابھی جو تھوڑا سا ڈیولپ کیا وہ سڑکوں پہ ہی ہے. سڑکوں پہ تو ہماری توجہ شروع سے پہلے بھی تھی, وہ کوئی نئی بات ہم نے نہیں کی. ریلوے کہاں ڈیولپ ہو رہا ہے, کول جو ہے ساہیوال کیسے آئے گا, کوئی ریلوے لائن بچھی ہے, اس پہ کوئی کام ہوا ہے. سو وہ بن تو گیا ہے, ابھی اسٹرکچر اس کا کافی کھڑا ہو گیا, اور کہہ رہے ہیں 2017 کے مڈ میں وہ بجلی بھی دے گا, پر کوئلہ کہاں سے اس کا لے کے آئیں گے, اس کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. سو یہ انٹیگریٹڈ انکلوسیو قسم کے کام ہونے چاہیے, اور یہ جسے انہوں نے کہا نا یہ وار فوٹنگ والا کام ہے, اس پہ سویا نہیں جا سکتا, اس پہ سانس نہیں لیا جا سکتا, اور پھر ہی جا کے آپ اس کا فروٹ لیں گے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ابھی لاشاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ڈھول بجانے کی بجائے حقیقی معنوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت ابھی کام کر رہی ہے یہ سپیڈ ٹھیک ہے یا اور سپیڈ بڑھانی چاہیے؟ سپیڈ بہت تیز ہونی چاہیے جی, سپیڈ تو ہے ہی کوئی نہیں. حکومت تو جمود کا شکار ہے, اس کے تو اپنے مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے انفارچونیٹلی. نہ ہمارا یہ پروگرام ہے, نہ میری کوئی پس منطق اور دلیل اس پہ بات کرنے کی. لیکن اس کے لیے تو دیکھیں نا آپ, بلوچستان میں یہ جو کل پرسوں 272 کلومیٹر کی سڑک کا افتتاح ہوا, 2 سال کے اندر وہ بنی, تو جو شخص اس کو بنانے کا ذمہ دار تھا وہ فوج کا ایک میجر جنرل ہے, اور اب ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی گئی ہے. تو سال میں اگر 365 دن ہیں تو وہ 365 دن وہ اسی خطے میں پائے گئے. وہ صبح دوپہر شام دن رات انہوں نے ایک کر دیا, کیونکہ یہ بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ ٹرین تھا, یہ بہت خطرناک علاقہ تھا. یہاں پہ BLA کا تسلط اور ہولڈ تھا, یہاں زمین میں مائنز لگی ہوئی تھی, یہاں لوگوں نے فوجیوں نے جانیں قربان کی اور شہید ہوئے. نہ صرف وہ سڑک بن گئی, اس ایریے سے ملیٹنٹس کو ریموو کیا گیا, اس ایریے میں جو لوکلز تھے ان کو لا کے دوبارہ آباد کیا گیا. اب وہاں پر آپ گاڑی چلائیں, اٹ از سیف اینڈ سیکیور ایریا. تو وہ وہاں پہ وہ ٹوٹلی وہ ہنگامی بنیادوں پہ رہے, اور پچھلے چیف کے وہ بالکل وہ بلو آئیڈ تھے. وہ چیف ان کو ہر قسم کے فنڈز پرووائڈ کرتے تھے ان کے ادارے کو, ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا, ان کے پاس ہوائی جہاز تھا, کہ بھائی کسی طرح سے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ان کے کام کے اندر. آپ مجھے ایک وزیر کی, ایک مشیر کی, ایک سیکٹری فیڈرل گورنمنٹ کی نشاندہی کر دیں جو اس طریقے سے سی پیک کے لیے یا گوادر کے لیے کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو صرف دن گزارنے کے لیے شاید آتے ہیں کہ صبح سے شام کرنا ہوتی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. لاشاری صاحب کیا رائے دیں گے آپ حکومت کو کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے آگے چلے تاکہ ہم تیار ہو جائیں اس کے لیے جو کام ہونے والا ہے؟ دیکھیں پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں, پبلک پرائیویٹ ڈائلاگ کریں, پروجیکٹس بتائیں کیا کیا ہیں, ان کی ویلیو کیا ہے, ان کی فیزیبلٹی کیا ہے. بزنس مین اپنی فیزیبلٹی تو لہذا سے بنائے گا نا کہ حکومت نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. جیسے میر صاحب نے کہا نا کہ ان کی اپنی تیاری بھی تو دیکھا نا جی کیا ہے, تو پھر ہم اس پہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. انڈیویجولی میں آپ کوشش کریں گے گوادر میں چلو جی کوئی وے ہاؤس کی جگہ خرید لیں, کوئی انڈسٹری لگانے کی کوشش کریں. انڈسٹری لگانا اس وقت پاکستان میں بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے آگے سے مارکیٹنگ سیل بڑی مشکل ہے. سو مگر ہیونگ سیڈ آل دیٹ, پاکستان انٹرپرینیور جو ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ چیز بنائے تاکہ وہاں سے وہیں چلی جائے. سو ہمیں ایک کمپرہنسو کوئی پلان تو دیں نا کہ ہم اس سی پیک میں کیا کیا کچھ انوالوڈ ہے اور اس کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں. اگر ریلوے لائن بچے گی تو کب تک, بجلی آئے گی تو کب تک, اور سارا بنیادوں پہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کن بنیادوں پہ آپ دیں گے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے. سہیل لاشاری صاحب وقت آڑے آ جاتا ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طارق میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.